अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के तीसरे हफ्तावार शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर नदीम उमर साहब। आप तारीख, आर्ट, कल्चर और एंथ्रोपोलॉजी के उस्ताद हैं, बड़े आलिम आदमी हैं। इनके साथ साथ हमने डमी म्यूजियम इस्लामाबाद से बुला रखा है आज पीएम गिलानी की डमी को, जो मुसर थे अकबर आजम के गेटअप में आने पर। ख्वातीन हज़रात, खबरनाक ऑन संडे में हम हमेशा एक मौजू लेकर आया करेंगे और सारी बहस, सारी गुफ्तगू उसी मौजू के गिर्द घूमेंगी। ताहम कॉमेडी और मौसीकी इस शो का खासा है और वो आपको कदम कदम पर नजर आएंगे। हमारा आज का मौजू है तारीख। तारीख का अहम तरीन सबक ये है कि हम तारीख से कभी कोई सबक नहीं सीखते। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि तारीख से कोई सबक हम क्यों नहीं सीखते? बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान के केस को देखिए, अगर इससे शुरू कीजिए, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर अभी बहुत से बुनियादी सवालात भी इसकी 50-60 साल की तारीख होने के बावजूद अनआंसर्ड है और उन पे कंसेंसस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये देख लीजिए कि ये आम कहा जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो ना पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर उस तरह से कायम हुआ जिस तरह बयान किया जाता है, और ना ही ये नारा उस वक्त उस तरह से लगाया गया जिस तरह से आज हमें बताया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने कभी ये नहीं सीखा कि तारीख़ को हमें बतौर तारीख़ समझना चाहिए, तारीख़ को अपने नज़रियात के परतव से नहीं देखना चाहिए। क्या ख्याल है आपका, ये जो हमारी इस खित्ते की पसमानदगी है, इसकी एक वजह कहा जाता है कि मुगलिया दौर था कि उसे अपनी अय्याशियों और रेशा दवानियों से फुर्सत ही नहीं मिली कि वो आवाम के बारे में सोचते, वो ख़ानदान डेवलपमेंट की बात करता, वो सब कुछ, वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था वो आके अंग्रेज़ ने पूरा किया। और यही वजह है कि हम अंग्रेज़ को बहुत याद करते हैं, आज भी उसको रोमांटिसाइज करते हैं। सो मच सो, जब सिकंदर यूनानी जब यहाँ पे आया तो अक्सरियत महाराजाओं की, राजाओं की उसके साथ मिल गए और उसको सपोर्ट किया। उसकी कायम की गई सल्तनत 500 साल तक यहाँ पे मौजूद रही मुख्तलिफ इलाकों पे। अभी हमने डॉक्टर साहब चंद रोज पहले, परसों जो शो किया है उसमें शेखुपुरा डिस्कस करते हुए हमने हरन मीनार का तज़किरा किया, यानी एक हिरन की याद में उसने एक तवीलो अरीज इमारत बना के रख दी, एक बारादरी बना दी। ये ताजमहल क्या है, मैं इस बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा कि ख्वातीनो हज़रात, $223 मिलियन उस दौर में स्पेंड करके सिर्फ उस बीवी की याद में जो गालिबन उसके 14वें बच्चे को जन्म देती हुई इस जहान से कूच कर गई, उसकी याद में उसने $223 मिलियन यहाँ के गरीब किसानों, हारियों, मजदूरों और सनतकारों से छीन कर वो पैसा वो लगाया। और यही वो दौर था जब दुनिया के दूसरे किनारे पर इसी रकम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये जिंदा कौमों और पसमानदा कौमों की निशानी होती है। जी सर। जी, मेरा ख्याल है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम सोचें तो कुछ हिंदुस्तानी मौरखों ने हिंदुस्तान की तहजीब और यूरोप की तहजीब का एक तकाबली जायज़ा लिया, ठीक, और उसके अंदर जो चीज़ उन्होंने जानी वो ये थी कि हिंदुस्तान में और यूरोप में जो बुनियादी फ़र्क था वो ये था कि यूरोप में इदारों की बुनियाद रखी गई। यानी 13वीं सदी के अंदर मैग्ना कार्टा के ज़रिए बादशाह की जो विलफुल अथॉरिटी थी उसको कवायद व ज़वाबित में लाया। वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का तस्वर उभरता है कि एक ऐसा बादशाह कि जो आइन के ताबे है। अब आप ये देखें कि उसके बरखिलाफ हिंदुस्तान में 12वीं-13वीं सदी से लेकर आज तक, आप अंग्रेज़ों के दौर को छोड़ दें, दरमियान में जो 100-150-200 साल का जो पीरियड है, उस यहाँ के ऊपर हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो मुग़ल हों या वो हमारे ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के हुक्मरान हों, उनके रवैये को अभी भी आइन के ताबे आप नहीं कर सकते। पाकिस्तानी बहैसियत कौम अपने तापनाक माजी को देखते हैं तो वो मुगलिया दौर को देखते हैं और ये अकबर साहब यहाँ मौजूद हैं। तो ये वो कनेक्शन है जो हमारा है। तो इसी लिहाज से जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी अपने आप को मुग़ल बादशाह समझते हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ताबे नहीं थे। सो मैं समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है वो एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि जिसको मुग़लों ने भी मिस किया
اور ہم نے بھی آج تک انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کوئی توجہ نہیں دی. سر مغلوں نے کیا کیا ویسے؟ اپنے رہنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے، مینار بنا لیے، اس تو علاوہ انہوں نے کیتا کہ ملک رضائیاں پاڑ کے پشاکا بنا دے رہے ہیں. یہ گستاخی کر رہا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں آپ اس وقت اکبر ہیں یا گیلانی صاحب ہیں؟ ہم اکبر گیلانی ہیں. سارے انہوں نے سارے پیسے ختم کرتے. اکبر بادشاہ آخری ٹائم کچہری درخواستیں لکھتا رہا. پوری دنیا میں کام ہوئے، آپ کیسی سلطنت تھی آپ کی؟ آپ نے کوئی ایک کام بھی کیا ڈھنگ کا؟ ہم مغلوں نے کیا نہیں کیا. تکبر اچھا نہیں تھا عالم پنا. ہم نے موسیقی کو فروغ دیا. اچھا جی. ہم نے راگ درباری کو پروموٹ کیا. ہم نے کتھک ناچ کو پروموٹ کیا. ہم نے جگہ جگہ شاہی قلعے بنوائے. آپ نے شاہی محلے بھی بنوائے. شہنشاہ اپنی ریڈی اگے کر. حد تمیز سے بات کی جائے. ہم شہنشاہ معظم ہیں اور ہم وزیر اعظم بھی ہیں. کچھ چاچا ٹہرانا نہیں رہا. طریقے سے بات. جو تھا بھائی کو بکرا نہیں بنیا. اچھا حکیم صاحب آپ کے پی آر او ہیں. بہت اچھے. ہم خوش ہوئے. ہم تمہیں شاہی طبیب رکھیں گے. علی جا آپ اسے طبیب رکھیں گے؟ جی. انہیں تاڑیاں دوائیاں بھی کھا جانی ہیں. جلغار ہو. آستہ آستہ میرے کام میں نہیں. میں آپ کی ڈبنگ کر رہا ہوں عالم پنا. عالم پناہ خوش ہوئے. اس کا منہ اشرفیوں سے بھر دیا جائے. اس میں ملکہ عالیہ یہ تو سارے گلاں کاری کر دی، ڈبی سیکرٹری سے پھڑ لیا. طریقے سے رہیں. ملکہ عالیہ لے بھی آتی ہیں سم ٹائمز. اے عالم پنا کوئی نہیں. اینو پی آئی اے والے نے رکھیا ہے. کیوں؟ تلوار نہ سیٹاں تھلے چوہے گڑ دے. اے ہوسٹساں انہاں نوں آوازاں دیندیاں وے بادشاہ وے ادھر مارو انتریا سیٹ تھلے سوہا پھڑ. کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اگر غور کیا جائے تو اس پورے خطے کی سوشل فیبرک کو تار تار کرنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ انگریز تھا. انگریزوں نے جب سے پاکستان یعنی آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں قدم رکھا تو انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو اپنے خطوط پر استوار کیا. ہندوستان کی تاریخ کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ کہہ کر انہوں نے اس ساری تاریخ کو لکھا. ہمیں دو کمپارٹمنٹس میں ڈال دیا. انہوں نے کنورٹ کر دیا. اور اپنے دور کو یعنی جیسے کہ اور مفکرین ہمارے تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی جیسے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دور حکومت کو کرسچن پیریڈ نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ اس کو برٹش پیریڈ کہا کہ جو ایک نیشن کی نشانی ہے. اچھا اس کے نسبت سے ہمیں ایک نیشن نہیں بننے دیا. ہندوستان قوم کو ایک نیشن نہیں بننے دیا اور اس کی پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. اور آج یہ ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا اور پاکستان اور ہندوستان دو الگ ملک بن گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ہو سکتا تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو دو مختلف قومیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئیں جس کے نتیجے میں آج تک ہندوستان اور پاکستان میں امن نہیں ہو سکا. اس بد امنی کی اور اس جھگڑے کی بنیادیں کس نے فراہم کی؟ انگریز کے استعمار نے، چاہے وہ کشمیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ پنجاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ بنگال کی صورت میں ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ٹوسٹ ایک اور دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس خرابی کو چار چاند لگانے میں انگریز نے بڑا رول پلے کیا ہے، اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں بڑا رول پلے کیا ہے، لیکن خرابی کے بیج میں سمجھتا ہوں اس سے بہت صدیاں پہلے بو دیے گئے تھے. ہندو سے کسی سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ کہتا ہے جناب یہ ہمارا علاقہ تھا جس پر آ کے آپ نے قبضہ کیا. بابری مسجد پر جو ایک لاجک وہ فراہم کرتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ لینڈ تو ڈارویڈینز کی تھی. دراوڑی نسل یہاں پر آباد تھی شروع سے، جب سے ریکارڈڈ ہسٹری آپ کے پاس ہے اس سے بھی پہلے. تو سب سے پہلے یوسرپرز یہاں پر آرینز تھے. آرینز کے بعد اگر کوئی یہاں پہ آیا ہے باہر سے تو وہ مسلمان تھے، اور وہی آرینز جو ہے برہمن ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وہ آرینز کدھر گئے، وہ سارے برہمن ہیں. دنیا ہمیشہ ایک میلٹنگ پاٹ کی طرح رہی ہے جس میں بہت ساری تہذیبیں، چاہے وہ ایرانی ہے، عرب ہے، سب جگہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کی صورت میں یا ٹریڈ کی صورت میں ان دونوں صورتوں کے اندر تہذیبوں کا آپس میں ملاپ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آج دوست ہے وہ کل بھی دوست رہے گا، جس سے آج ہم روٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ روٹھے رہنا چاہیں گے، ایسا نہیں ہے. 1930 تک جو مردم شماری ہے، جو کلونیل جو سینسس تھے اس میں کاسٹ ایک کیٹیگری تھی. 1930 کے بعد انہیں ڈراپ کر دی، لیکن اس وقت تک پھر یہ ہوا کہ جتنی بھی ذاتیں تھیں
انہوں نے اپنے آپ کو اپنی انفرادی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ کا جو سماج ہے وہ آپس میں یعنی سماج وہ ایپل میں جھگڑے میں رہا. ہمارے ہاں تفرقے کی تاریخ صدیوں پرانی تھی. اس جلتی پر تیل کا کام کیا انگریز نے. ہم اسے کنٹینیو کریں گے لیکن اب وقت ہوا ہے گانے کا. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں ملے گا گانے کی شکل میں تاکہ موضوع کی کثافت کسی حد تک کم ہو سکے. جی مغیرہ. بہت خوب بہت خوب بہت ایکسلنٹ. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ہم نے ایک نیا ملک بنا کے پاکستان تخلیق کر کے اپنے آپ کو اپنی تاریخ کو ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اور ایک بالکل ایک کنفیوزڈ جنریشن کو جنم دیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آف کورس یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری آزادی کی قیمت ہے جو ہم نے چکائی مسلمانوں نے ہندوستان میں، کیونکہ
شاید بہت سارا ہمارا اور ہندوستانیوں کا جو تاریخی ورثہ ہے وہ مشترک ہے، اور اگر ہم یہ مان لیں بطور پاکستانی کہ ہماری وہ قدر مشترک ہے، تو ہماری جو ایڈیولوگز ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری جو ایک انفرادی شناخت جو ہے وہ جو ٹو نیشن تھیوری پر ایک ضرب کاری پڑتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹو نیشن تھیوری اپنی جگہ موجود ہے جی آف کورس، اور اس کی اتھینٹسٹی پر بات نہیں ہو سکتی، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں، ہم دو مختلف لوگ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ایک نیا ملک تخلیق کیا تو آپ اشوکا دی گریٹ کو دفن کر رہے ہیں پیچھے۔ اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ اس پورے خطے میں، میں سمجھتا ہوں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو یہ لوگ تھے، یہ تو مذاق تھے۔ دیکھیں نا کلچر میں ہم کس قدر کنفیوزڈ ہیں، نہ ہمیں وہ آدھے تیتر ہو کے رہ گئے ہیں، آدھے بٹیر ہو کے رہ گئے ہیں، نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ اس کا خمیر مٹی سے ابھرتا ہے، آپ اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب کلچر سے، یا سمرقند بخارا والے کہیں گے جناب اسلام تو ماں سوائے ایک عرب انویڈر کے سارے کا سارا اسلام تو ہم سینٹرل ایشیا سے لے کر آئیں، تو پھر ہم کس کے پیچھے لگیں؟ جی آف کورس، اب پتنگ بازی کو دیکھ لیجئے، بسنت کو دیکھ لیجئے، یہی طے نہیں ہوا کہ کیا بسنت جو ہے اس کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے یا ایک ہندو تہوار ہے۔ اور جبکہ اگر آپ نے لوگوں کی بات کی، یہ ایک فوک پریکٹس ہے، یعنی کہ بسنت کا تعلق کوئی مذہبی قیود میں نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک اس خطے کے رنگ کی علامت ہے، اور اس خطے کے جو موسم ہیں، جو اس خطے کے جو تہوار ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی ہماری تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گویا بھلا دیا۔ میں بسنت کے 4-5 سب سے بڑے کرٹکس میں سے ایک ہوں کہ بسنت کا تہوار نہیں منانا چاہیے۔ اس کی وجہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی حوالے سے بھی ہندوازم کا تعلق، دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں صرف اور صرف اس لیے اس کے خلاف ہوں کہ ہماری قوم جب تک اسے سیدھا نہ کیا جائے یہ ڈیٹریکٹ رہتی ہے، یہ تندی کا استعمال کرتی ہے، یہ کیمیکل کا استعمال کرتی ہے، یہ کلاشنکوف کا ایک بڑا ولگر اور لیچرس مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ قوم اس قابل نہیں کہ اسے بسنت جیسا ایک بڑا ڈیلیکیٹ نفیس تہوار سونپ دیا جائے، کیونکہ یہ بعض لوگ، میں انہیں بندر سے تشبیہ دیتا ہوں، یہ وہ بندر ہیں جنہیں ماچس نہیں پکڑائی جا سکتی، یہ آگ لگاتے ہیں۔ ہندو مسلم دشمنی یا عیسائی اور مسلمان دشمنی، یہ وہ دکانیں ہیں جنہیں ہر جگہ چمکایا جا رہا ہے، لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس پہ غور کریں، اپنی آئیڈینٹیٹی کھوئے بغیر کو ایگزسٹنس کی بات کریں۔ ریجنلزم کا دور ہے اس وقت، آپ کی مجبوری ہے، بھارت کی مجبوری پاکستان ہے، ہمارے سے زیادہ بڑی مجبوری ہے کہ ہم اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں، اس نے ہم سے گزر کر کیسپین تک پہنچنا ہے، اگر وہ کبھی پہنچا تو ہم سے گزر کر اس نے سینٹرل ایشیا جانا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اپنے تمام وسائل جھونک دیں اس کے خلاف لڑنے میں، آپ ایک چپا زمین کا نہ دیں۔ آپ کشمیر کی بات ضرور کریں، کشمیر کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے، جنگ کے ساتھ نہیں، گفتگو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان حکمرانوں کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں اور عام عوام کے ذہن میں جو نام آتے ہیں، یا تو سکندر کا نام آئے گا جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ صرف راجہ پورس کی دشمنی میں کہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، ہم نے سکندر کو میگنیفائی کیا اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے خلاف لڑا تھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس نے اس خطے کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ خیر سکندر یونانی ہے جڑا، میں سمجھ نہیں ہے، یہ گھروں ویلا ہی سی، یہ تو ماں پیو کوئی نہیں سی، اگے پیچھے کوئی نہیں سی۔ بس وہ دنیا فتح کرنے کا خبت سوار تھا اس کے سر پہ۔ دسو یار، غریباں نوں تے رول دتا بیچارے۔ حکیم صاحب دے باتھ روم تے قبضہ کر لیا، 1.5 گھنٹہ حکیم صاحب اندروں نہیں نکلے، باہر کھلو کھلو چلا گیا۔ اور سر جی اج کل تے دور جاندا نا تے گھوڑیاں تے نہیں، پی اے تے جہاز چانا سی، اینوں چوہے نہیں مار دینا سی، ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਵੜਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। سارے نے ٹینگی تے دکھو ہیلمٹ پا کے پھرنا سی۔ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣਾ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀ ਲੁਆ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। سکندر کا موبائل، ਹਾਂ ਜੀ ਲੋ। اور ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ، ਹੁਣ ਸੇ ਬੱਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਾ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हल्का आ लिया, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। एक जोड़े दी चर्स है, हम आलम पनाह हैं। चौबदारनी
जलगार हो। मैं इधर ही कर दूंगा। ये ना निकालो। वो जलगार का कहता है। हम सदाला सलीम है। अब केनू दसना तू है, सारे ने पता। देख लो जनाब फिर शहजादा सलीम चौबदार अनारकली के थे बता ना, मतलब एडजस्ट करूं खवातीन सारे की ने नशिस्त समझा लो जी मैं रजाई जी पाड़ देनी जेडी पा के आया है। वैसे ये लिबास क्या पहन रखा है आपने? बादशाह काटे ते शादी दा घोड़ा बहुता लगदा। सलीम सदके जावा मैं तेरी आंखां जैसे मैं पढ़ रहा मैं तेन तलाक दे देंगा। जल्दी क्यों नहीं करता? मलका आलिया अनारकली जान की अमान पाऊं। गंजिया तू मेरे को चित्तर खाएगा। मलका आलिया जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बोलो इजाजत है। तुसी खड़े हो या बैठे हो? ये एक डडू सी आवाज इधर से भी आई है। ये आलमपना से सुखने पाया। ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ आलमपना ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ये जो शाही किला बन रहा सी और नीया जो निकलिया सी। ये तुम असली शहनशाह को कह रहे हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ओ जेड़ा नाल है। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ मैं उसी को कह रहा हूँ ना, हकीम साहब असली हैं। ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ हाँ तो और क्या? सारा ਚੱਲ 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 ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹੜੱਪੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। हम शहजादा सलीम हैं, मान सिंह को पेश किया जाए। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ हाँ तो क्या हुआ, जमहूरियत की खूबसूरती यही है। तो व्हाट, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ बादशाह लगता नहीं पूतलियां दा पाटे खा लग रहे। इज्जतमंद का ख्याल रखा जाए, आलमपना है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਸੌਰੀ ਸਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਬਣੇ कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।